प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही तअज़ीमा व तकरीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन किराम, इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया यानी INI के खुसूसी प्रोग्राम दीन और रूहानियत के उन्वान से 30 पारों की तफसीर, तर्जमा, तशरीह हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बीजापुर अलहाज सईद सादिक साहब क़िबला अनवारी अशरफ़ी मद्दज़िल्लाहु नूरानी, मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया व लेक्चरार नूरुन नबी अरबिक कॉलेज बीजापुर का करदा और तलख़ीस व तशरीह बावाज़ असदुल उलमा मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड, हमारी INI की जनाब मोहम्मद मकीन अंसारी साहब मैनेजिंग एडिटर INI के खुसूसी ताउन से पूरी टीम के साथ देख रहे हैं। 15 से 20 मिनट के दरमियान में एक पारे की तशरीह और आपको पूरी तफसीर बयान कर दी जा रही है। तमाम हजरात फ़ोनों पर मुबारकबादी पेश कर रहे हैं और समात के हिसाब से वो लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो रही है। आज 8वां पारा वलो अन्नना से हो रही है। इस पारे में 17 रुकू और 142 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबूला मा कानू लियुमिनू इल्ला यशाअल्लाहु वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून से होता है। और इख्तिताम व इन काना ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुम लम युमिनू फस्बिरू हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन से होता है। और इस पारे का आगाज़ सूरह अनाम की 111वीं आयत से होता है और इख्तिताम सूरह आराफ की 87वीं आयत पर होता है। इस पारे के 17 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, पहला रुकू में फरमाया अल्लाह के फरिश्ते भी आ जाएं और मुर्दों को कब्रों से उठाकर उनसे हम कलाम करा दिया जाए तो भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, सिवाय एक कि अल्लाह चाहे। फरमाया कुरान मजीद के अहकाम अटल हैं और भटकने वालों को और राह रास्त पर चलने वालों को सबसे ज़्यादा अल्लाह ही जानता है। फरमाया अल्लाह के नाम पर किए गए जानवर खाओ, गुनाह न करो और गैरुल्लाह का ज़बीहा हराम है। दूसरे रुकू में फरमाया ईमान रोशनी और कुफ्र तारीकी है। अल्लाह जिसे दीन की फ़हम व फिरासत रोशनी अता करे वो कब बराबर हो सकता है किसी जाहिल काफिर मुशरिक के जो अंधेरों में भटक रहा है। फरमाया हर जगह दीन हक़ की मुखालिफत वहाँ के मालदार बदखुमाश सरदार ही किया करते हैं कि उनका झूठा वक़ार व इक़्तिदार कायम रहे। फिर वो ऐसी निशानियों के तालिब होते हैं जो हम अपने रसूलों अलैहिमुस्सलाम को देते हैं। आगाह हो जाओ, ये मक्कार चालबाज अपनी मुतकब्बिराना शरारतों की वजह से जल्द अज़ाब शदीद का निशाना बनेंगे।
یاد رکھو دین اسلام ہی پروردگار کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سیدھی راہ ہے۔ تیسرے رکوع میں قیامت کے دن جن و بشر سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے اور ہماری آیات سنا کر آج کے دن سے ڈرایا نہ تھا؟ سب جواب دیں گے ہم غلطی پر رہے کہ خود کو بڑی آفت میں پھنسا لیا ہے۔ اللہ نے کسی کو ناحق سزا نہیں دی اور اسے تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی بھی پرواہ نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنی رحمت سے کھیتی اور مویشی پیدا کیے، ان کافروں نے اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کا حصہ بھی نکالا جن کا کوئی دخل نہ تھا، انہیں اللہ کی بے ادبی کی سخت سزا ملے گی۔ فرمایا دین میں جانوروں کی قربانی تھی، شیطان نے ان اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کرایا، اس طرح دین کی غلط شکلیں پیدا کی جو سب گمراہی ہے۔ چوتھے رکوع میں ہے اللہ کی مہربانیاں، دیکھو اس نے باغ پیدا کیے کہ پھل کھاؤ، جانور پیدا کیے کہ کچھ دودھ اور گوشت فراہم کرنے والے، اللہ کی حلال چیزوں کو بلا تعمل کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ پانچویں رکوع میں فرمایا مردار جانور، بہتا خون، سور کا گوشت وغیر اللہ کے نام کا ذبیحہ تم پر حرام ہے۔ فرمایا حق و صداقت کی تکذیب کرنے والا نافرمان انجام کار عذاب الہی کا لقمہ بن کر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ قرآن مجید کے ذریعے جن باتوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور جن کے احترام کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تیسرا مفلسی کے ڈر سے اولاد کو ہلاک نہ کرو، چوتھا بے حیائی اور فواہش کے تمام طریقوں سے دور رہو، پانچواں کسی کا ناحق قتل نہ کرو، چھٹا یتیموں کہ مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ساتواں ناپ تول پورا کرو، آٹھواں تمام فیصلوں میں انصاف سے کام لو، اللہ کے ساتھ کیے عہد و پیمان کو دل و جان سے پورا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تم نصیحت پکڑو اور سیدھی راہ چلو اور بھٹکنے سے بچو۔ ساتواں رکوع میں فرمایا کہ کامل ترین قرآن مجید تمام انسانیت کی راہ ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو۔ اب جب کہ یہ کتاب آ چکی، دیکھتے ہیں کون اس ہدایت پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے اور کون اس سے بچ کر مستحق عذاب ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز صرف توحید کے اقرار اور رسولوں کی تعلیمات کی تصدیق اور ان احکام کی پیروی میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی کچھ دینے والا نہیں، اللہ کے سوائے کوئی حقیقی داتا نہیں۔ دین میں نئی راہیں نکالنے والوں، فرقہ بندی کرنے والوں، امت مسلمہ میں اختلاف اور انتشار پیدا کر کے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانے والوں کا دین حق سے کوئی سروکار نہیں۔ یاد رکھو جو نیک کام کرے گا 10 گنا اجر پائے گا اور برائی کا مرتکب اس برائی کے برابر ہی سزا کا مستحق ہوگا۔ اے پیغمبر فرما دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھی راہ بتا دی ہے اور وہ مضبوط اور مستحکم دین اسلام کی راہ ہے، بس میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کے لیے ہے اور وہ مضبوط و مستحکم دین اسلام کی راہ ہے، پس میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار اور شرک سے پاک و منزہ مصفہ مجلہ ہے۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے کے 8ویں رکوع میں سورہ اعراف کی ابتدا سے ہے۔ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ ان 5 آیات میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي آیت نمبر 163 ہے۔ خازن الاعراف سورہ اعراف ترتیب و تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 7ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 39 سورت ہے اور دوسری منزل اس سورت میں 24 رکوعات اور 206 آیتیں، 3325 کلمات اور 14010 حروف ہے۔ اس سورت کی ابتدا 8ویں پارے سے ہوتی ہے اور اختتام 9ویں پارے میں ہے۔ آراف نام رکھنے کی وجہ، آراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ آراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ آراف رکھا گیا۔ اصحاب آراف کے بارے میں قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ کے حقدار نہیں ہوں گے اور برائیوں کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ ہوں گے، تو جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب میں ہوں گے۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے۔ سورہ آراف کی فضیلت
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ مستدرک کتاب فضائل القرآن من اخذ السبع الاول من القرآن فهو خیر۔ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت اعراف بھی ہے۔ 8واں رکوع میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم، یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے نافرمانوں کو ان کے انجام میں بد کی آگاہی ہو اور اہل ایمان کو نصیحت ہو۔ فرمایا، لوگوں احکام شریعت پر عمل کرو، اللہ کو چھوڑ کر اپنے ٹھہرائے ہوئے مددگاروں کے پیچھے نہ چلو۔ دیکھو جن قوموں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے حق کا اقرار نہ کیا، اور پیغمبروں سے بھی باز پرس ہوگی کہ انہوں نے حق رسالت ادا کیا یا نہیں۔ پھر ہم اپنے علم سے احوال سنائیں گے کہ ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ اس دن اعمال تولے جائیں گے، نیکوں کا پلہ بھاری ہوا تو کامیابی ورنہ ناکامی ہوگی۔ دیکھو ہم نے تم کو زندگی کا سامان دیا تھا لیکن تم شکر گزار نہیں ہو۔ 9ویں رکوع میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش، ابلیس کا سجدے سے انکار، اس کا تکبر، اللہ کا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک طرف نہ جانے کا حکم، ابلیس کا حضرت سیدنا آدم علیہ حوا علیہ السلام کو بہکانا اور ان کی لغزش کے سرزد ہونے کے باعث زمین پر اتارے جانے کے احوال، ابلیس کا مردود ہونا، اس کی درخواست پر اللہ نے اسے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دی اور فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا اسے تیرے ساتھ جہنم میں جھونکوں گا۔ 10واں رکوع میں فرمایا، ہم نے زمین میں ایسی چیزیں اگا دی ہیں جن سے تم لباس تیار کر کے سطر ڈھانپ سکتے ہو، اصل لباس تقویٰ ہے، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، کہیں وہ تمہیں ننگا اور بے حیا نہ کر دے۔ فرما دیجئے کہ مجھے انصاف اور عبادت کو ہر وقت قائم رکھنے اور بندگی کو خالص اللہ کے لیے کرنے کا حکم ملا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں استعمال کر لو لیکن اسراف اور بے اعتدالی سے گریز کرو، اور اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 11ویں رکوع میں ہے، آپ ان سے کہیں، اللہ نے ان کے لیے جو پوشاک اور آرائشیں حلال کی اور رزق حلال کی اشیاء پیدا کی، ان کو کس نے حرام کیا؟ وہ تو ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ سنو، اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، تمام بے حیائی اور فواحش کے کام، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ دوسرا، ہر بات جو خلاف شرع اور گناہ ہو۔ تیسرا، کسی پر بلا وجہ ظلم و زیادتی۔ چوتھا، اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرنا۔ حاجت روائی، مشکل کشائی میں کسی دوسرے کو شامل سمجھنا جیسے کفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام ان باتوں کو منسوخ کرنا جس کی سند اس نے نہیں اتاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں یقین نہ ہو کہ یہ اس کا فرمان ہے۔ فرمایا، اگر تمہارے پاس میرے رسول اور میری آیتیں سنائے تو جنہوں نے تابعداری کی ان کو کوئی ڈر نہیں، مگر جھٹلانے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ زمین پر سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹا افتراء کرتے ہیں، اس کے احکام اور آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے معبود کہاں گئے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بولیں گے کہ ہم نے کفر کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم اور دوہرا عذاب ہے۔ 12ویں رکوع میں فرمایا کہ آیتوں کو جھٹلانے والے متکبروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نیکوکاروں کی جزا جنت ہے۔ وہ شکر ادا کریں گے اور پکاریں گے کہ ہم نے رب کا وعدہ سچا پایا۔ غیبی آواز اللہ کی راہ سے روکنے والوں پر اللہ کی لعنت کرے گی۔ 13ویں رکوع میں ہے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی رعنائیوں اور رنگینیوں میں کھو کر آخرت کی حقیقتوں کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ اللہ بھی قیامت کے دن انہیں بھول جائے گا اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دے گا۔ ان پر آج کوئی ان کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی ندامت و پشیمانی کسی کام آئے گی۔ 14ویں رکوع میں فرمایا، تمہارے پروردگار نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پھر اپنے تخت جلال پر جلوہ گر ہوا، پھر رات، دن، سورج، چاند، ستارے و دیگر تمام عالم فلکیات کے نظام کو اس قاعدے اور قرینے کے ساتھ مربوط فرمایا کہ یہ سب اس کے تابع فرمان حکمت کر رہے ہیں، لیکن یہ سب اس نے بغیر کسی مدد اپنی قدرت سے بنایا ہے، اسی لیے ان پر بحکم خداوندی بھی صرف اسی کا چلتا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔
اپنی تمام ضرورتوں کے لیے صرف اپنے رب کو ہی خشوع و خضوع سے پکارو، یہ تمہارا رب ہی ہے جو باران رحمت برساتا ہے، پھل اگاتا ہے۔ 15ویں رکوع میں فرمایا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، بھیجا۔ انہوں نے توحید کی تعلیم دی جس سے لوگوں نے جھٹلایا، آخرکار ان کو طوفان کے ذریعے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا لیا گیا۔ 16ویں رکوع میں فرمایا حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ انہوں نے قوم سے کہا صرف اللہ کی بندگی کرو جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، بدکاریوں سے بچو۔ جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ سے اکھاڑ کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی عذاب سے محفوظ رہے۔ 17ویں رکوع میں اسی طرح قوم ثمود کی بدکاریوں اور بے حیائی کا تذکرہ ہوا، جن پر حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیم سے اثر نہ لے سکے اور وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ 17ویں رکوع میں رکوع کے بعد 3 آیتیں آئی ہیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدین کی تباہی کا ذکر کیا ہے، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ مجموعی مضامین و مسائل، مسئلہ نمبر 109، ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی شرط اور اس طرح ذبح کیے جانور کا کھانا حلال ہونے کا بیان، آیت نمبر 118 سے 120 تک۔ مسئلہ 110، ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کا لیا جانا شرط ہے، اس کا بیان ہے، آیت نمبر 121۔ مسئلہ 111، جاہلیت کی بعض رسوم کے نسخ ہونے کا بیان، آیت نمبر 136 سے 137۔ مسئلہ 112، جاہلیت کی ایک اور رسم کا بیان، آیت نمبر 138۔ مسئلہ 113، کفار کی ایک رسم کا بیان جس سے پیٹ میں مرے بچے کی حرمت کا مسئلہ نکلتا ہے، آیت نمبر 139 سے 140 تک۔ مسئلہ 114، زمین کی پیدا اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان، آیت نمبر 141۔ مسئلہ 115، حلال اشیاء کو حرام اور حرام اشیاء کو حلال ٹھہرانے کا بیان، آیت نمبر 142 سے 144 تک۔ مسئلہ 116، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سی اشیاء حرام ہیں ان کا بیان، آیت نمبر 145۔ مسئلہ 117، یہودیوں کے لیے جن اشیاء کا کھانا حرام کر دیا گیا تھا اس کا بیان، آیت نمبر 146۔ مسئلہ نمبر 118، 73 فرقوں میں سے ایک نجات پانے والا اور بقیہ تمام ہلاک ہونے والے ہیں کا بیان، آیت نمبر 153 سے 53۔ مسئلہ 119، قیامت کے علامات کا بیان، آیت نمبر 158۔ تفسیرات احمدیہ میں سورۃ الاعراف کے ضمن میں 120 سے 127 تک 8 شرعی مسائل کی تشریح موجود ہے۔ مسئلہ 120، نماز میں کھڑے ہونا اور دوران نماز قبلے کی طرف متوجہ ہونا، نماز کی مسجد میں ادائیگی اور نیت کے شرط ہونے کا بیان، آیت نمبر 29 سے 30 تک۔ مسئلہ 121، نماز میں ستر عورت فرض ہے، آیت نمبر 31۔ مسئلہ 122، اعراف 1 کا حقیقت ہے، آیت نمبر 46 سے 49 تک۔ مسئلہ 123، لواطت کے حرام ہونے کا بیان، آیت نمبر 80 سے 81 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ماہ سیام المبارک کے تمام ایک ساتھ کو ہماری قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، اور پاک پروردگار سارے دنیا میں امن و امان آشتی قائم فرما دے۔ مولا راسخ الخدا مسلمان جو جیل کی صحبتوں میں اور کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہیں، مولا ان کو باعزت بری فرما دے، رہائی عطا فرما دے۔ خصوصاً مولا پاک پروردگار رمضان کی وساطت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرین مبارک کے تصدق میں مولا ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان، غزہ کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما دے۔ مولا ان سب پر اپنے غیبی طاقتوں سے مولا ان کی حفاظت سیانت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔